अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले जलसा, पंडाल में चांद रात का समा। इंतजामात हतमी मरहले में दाखिल, कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन PTI इमरान खान की परेड ग्राउंड आमद, इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान की आमद पर आवाम के नारे, कप्तान ने गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। कौम के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा, मुसल्लत हुक्मरानों ने मईशत ज़मीन पर और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। हमें नाअहली और महंगाई का ताना देने वालों ने 2 माह में तारीखी महंगाई कर दी। जो न्यूट्रल हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल का नुकसान नहीं होगा? चुप करके तमाशा देखते रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क पर मुसल्लत लोगों को सिर्फ NRO से दिलचस्पी है। तहरीक इंसाफ का आज पावर शो, जुड़वा शहरों में आवाम का जोश और जज्बा अरूज पर। रावलपिंडी में मुराद सईद की क़यादत में रैली, आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे, जलसे में शिरकत का आज़म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। लाहौर में मेन मार्केट, अल्लाहू चौक, आशियाना रोड, अबू बकर चौक समेत पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में भी आवाम जमा होंगे। फैसलाबाद में डी ग्राउंड, पेशावर में पर्दा बाग और मुल्तान में नवा शहर चौक पर कप्तान का खिताब दिखाने के इंतजामात। असद उमर कहते हैं, इमरान खान पिंडी से रैली की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। जो बाइडन भी देखे कि पाकिस्तानी अवाम ने कह दिया गुलामी नामंजूर। मानसेहरा से भी काफिला परेड ग्राउंड रवाना होगा। अजीब तरीके से मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया और शीशे में से ब्लोज ऐसे मारे, खींच के बाहर ज़मीन पे गिरा दिया। और वहाँ भी असॉल्ट, मोबाइल्स भी वहाँ जो बिल्कुल सामने पड़े हुए थे, मेरा पर्स भी था, वो भी ले गए। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला। अयाज अमीर TV पर शो करके जा रहे थे कि रास्ते में रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ड्राइवर को भी मारा पीटा गया। गाड़ी में आने वाले 4-6 नामालूम अफराद अयाज अमीर का मोबाइल और पर्स भी साथ ले गए। अयाज अमीर ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की रजीम चेंज सेमिनार में शिरकत और खिताब किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, अयाज अमीर पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशन में हल कर दिया। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ। ऐसा बहरान आ जाए तो उसका हल इंतखाबात हैं। शुक्र है सूबे के लिए दोनों जमातें अफहाम व तफहीम से बढ़ना चाहती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। तहरीक इंसाफ भी मान गई। पंजाब में जितने आईनी बहरान 3 महीने में आए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता करूं तो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। मैंने कहा अभी इलेक्शन कराएं, जो ऐवान फैसला करेगा दिल से कबूल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। पंजाब के आवाम के लिए फैसला बहुत बेहतर साबित होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, पंजाब में जो बहरान रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अवाम जिसको वोट देंगे वही कामयाब होगा। ये नहीं कहा कि 3 माह में दूध की नहरें बहा दूंगा। अवाम की फलाह के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही फैसले से खुश, कहा ये जमहूरियत और इंसाफ की जीत है। जो चीज़ें चाहते थे वो मानी गई हैं। वज़ीर आला का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। हमारे मखसूस नशिस्तों वाले अरकान का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। कोई पुलिस और किरदार कुशी का अमल नहीं होगा। 22 जुलाई को इजलास असेंबली बिल्डिंग में होगा, कहीं और नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी मौक़िफ़ है, हमजा आईनी वज़ीर आला नहीं थे। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान में लोटों की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। खुशी है जमहूरियत की बेहतरी के लिए PTI ने ये लड़ाई लड़ी।
چیف جسٹس کہتے ہیں جب سیاسی بحران بڑھ جائے تو فیصلے کا حق عوام کو دیا جائے۔ فواد چودھری نے کہا حمزہ شہباز کو محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ قبول کیا، ان کے اختیارات کیئر ٹیکر کے قریب ہیں۔ پی ٹی آئی کے موقف کی جیت ہوئی ہے۔ بابر اعوان نے حمزہ شہباز کو مشکوک وزیر اعلیٰ قرار دیا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ 3 خواتین اور 2 اقلیتی امیدوار، کاغذات کی تصدیق کے لیے طلب۔ ریٹرننگ آفیسر عبدالحمید سے 5 امیدواروں کی ملاقات ہوگی۔ پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ 1-2 روز میں 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان۔ 3 دن میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو شارع فیصل بند کر دیں گے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کے الیکٹرک کو الٹیمیٹم۔ کے الیکٹرک ہیڈ آفس گزری پر دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں حافظ نعیم نے کہا کہ الیکٹرک نجی کمپنی ہے جس میں تمام حکمران جماعتیں شامل ہیں۔ سیاسی مافیا نے کے الیکٹرک کو منہ زور بنایا۔ راشد منہاس روڈ پر شہریوں کا بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاج، سڑک بلاک کر دی۔ ملینیم مال کے مقام پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ شہری کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت لوڈ شیڈنگ ساتھ لائی ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد بجلی آتی ہے اور جاتی ہے، جس کا روزگار بجلی سے جڑا ہے وہ کیا کرے، کمائے کیا؟ اس حکومت سے پیٹرول اور بجلی کا مسئلہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ وزیر اعظم کا بد دعاؤں کا اعتراف، دعا کی درخواست۔ شہباز شریف نے کہا لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، شدید گرمی میں پنکھے بند ہوں تو عوام بد دعائیں دیتے ہیں، صنعتوں کی گیس کاٹتے ہیں تو معیشت متاثر ہوتی ہے، سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، عوام سے گزارش ہے کہ دعا کریں۔ وزیر اعظم نے ناکامیوں کا ملبہ پی ٹی آئی حکومت پر ڈالا، کہا پچھلی حکومت کو بجلی کے منصوبوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، گھی مہنگا۔ اگر ہمیں معاشی طور پہ استحکام چاہیے اس سے پہلے ہمیں سیاسی استحکام چاہیے۔ ہم اس امپورٹڈ حکومت سے بالکل تنگ آ چکے ہیں۔ نوبت فاقوں تک آ گئی ہے اور 2 وقت کی روٹی بھی اس کے گھر میں نہیں پکتی ہے۔ مہنگائی کی شہباز اسپیڈ، کمر توڑ مہنگائی نے غریب کا جینا محال کر دیا۔ پیٹرول، گیس، بجلی، ہر چیز مہنگی، گھی، تیل، پھل، سبزیاں، دالیں، گوشت سمیت کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان پر۔ بڑھتی چڑھتی مہنگائی پر ARY نیوز کی خصوصی نشریات۔ شہریوں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، حکومت کو بد دعائیں۔ محنت کش کہتے ہیں 400 دہاڑی ہے، 600 روپے کلو گھی کہاں سے خریدیں؟ مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، شرح 21.3% ریکارڈ۔ وفاقی ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی میں 13.8% کا اضافہ ہوا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں موجودہ حکومت معیشت نہیں سنبھال پا رہی، سارے بحران کا ایک ہی حل ہے، فوری اور شفاف الیکشن۔ آخر کتنی بار پھٹے گا یہ پیٹرول پمپ؟ عام شہری تو ایک طرف، لیگی سپورٹرز بھی تل ملا اٹھے۔ مسلسل تیسری بار رات 12 بجے سے کچھ پہلے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا اعلان، عوام کو سونے سے ڈر لگنے لگا۔ غریب محنت کش بھی پریشان، کہتے ہیں پورے دن 600 کی دہاڑی لگائیں، 250 کا پیٹرول ڈلوائیں تو گھر کیا لے کر جائیں۔ تجربے کاری کی دعوے دار حکومت کو محنت کشوں نے 100% ناکارہ قرار دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اب آپ کب اضافہ کریں؟ آج 30th ہو گئی ہے۔ یہ میری لاسٹ انگیجمنٹ ہے ٹی وی پہ، میں اس کے بعد ٹی وی پہ آج رات کو نہیں جاؤں گا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 248 روپے 74 پیسے ہوگی۔ 12 بجے تک کوئی پیٹرول تو نہیں بڑھ رہا؟ نہیں۔ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں سے جو جھوٹ بولتا ہوں میں اس کے لیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی عوام سے ہر بار غلط بیانی، جب بھی کہا آج رات پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بعد ہی مہنگا ہو گیا۔ گزشتہ رات بھی وزیر خزانہ نے ایک شو میں کہا آج میں آخری بار ٹی وی پر آیا ہوں۔ اس شو کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ ٹی وی پر آئے اور پیٹرول مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جب تک اقتدار سے باہر تھے انہیں 150 روپے لیٹر پیٹرول بھی مہنگا لگتا تھا، مگر اب بغیر شرمائے پیٹرول قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر ڈالا۔
کیا MKM پاکستان اور فاروق ستار میں معاملات طے پا گئے؟ ذرائع کا کہنا ہے رابطہ کمیٹی کے اہم اجلاس میں فاروق ستار سے ملاقاتوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فاروق ستار کا واپسی پر شاندار استقبال کرنے کا فیصلہ۔ اتوار کو MKM پاکستان نے جنرل ورکرز اجلاس بلا لیا۔ تمام کارکنان ذمہ داران کو بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ قومی و علاقائی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس طریقے سے وفاق اور صوبے کے معاملات نہیں چلتے کہ آپ خود سے ایک فیڈریشن میں فیصلے لیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگیج کریں، نہ کرنا چاہیں تو سائن کر لیں IMF کے ساتھ، جو بھی انہوں نے کرنی ہے، ہم صرف سچ بول رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا IMF کے لیے صوبوں کو بھیجے گئے MOU پر اعتراض۔ وزیر خزانہ KP تیمور سلیم جھگڑا نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو جوابی خط لکھ دیا۔ کہا IMF شرائط پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، صوبے کا بجٹ پورا ہوگا تو ہی IMF شرائط کو تسلیم کرنا ممکن ہوگا۔ معاہدے پر دستخط سے پہلے وفاق KP کے مالی مسائل حل کرے، NFC ایوارڈ فوری بحال کیا جائے، بجٹ میں وفاق قبائلی اضلاع کے فنڈز کا انتظام کرے۔ وفاق نے بجٹ میں صوبوں سے 800 ارب روپے سرپلس کی IMF کی شرط مان لی تھی۔ ARY سے گفتگو میں صوبائی وزیر خزانہ نے کہا مفتاح اسماعیل کے پاس خود گیا، ایک چیز پر اتفاق ہوا، واپس آیا تو جو بھی باتیں مانی گئی تھیں وفاق اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ وفاق کو جواز دینا چاہیے، منافقت نہیں چلے گی۔ کمیشن نے ڈائریکشن دی ہے سیکرٹری کیبنٹ کو کہ آپ ساری انفارمیشن ریلیز کریں جو ہم نے مانگی ہے۔ قانون ڈیمانڈ کرتا تھا کہ سب کی انفارمیشن پہ ریلیز کی جائے۔ ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی کی درخواست پر انفارمیشن کمیشن پاکستان کا بڑا فیصلہ، توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیل جاری کرنے کی ہدایت۔ 1947 سے اب تک صدور وزرائے اعظم کو تحائف کی تفصیلات جاری کریں، ملنے والے تحائف کی مارکیٹ اور اندازاً کتنی قدر ہے رپورٹ میں بتایا جائے۔ تحائف کسی صدر یا وزیر اعظم نے خریدے تو کتنے میں خریدے بتایا جائے۔ انفارمیشن کمیشن کو ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی کی جانب سے درخواست دی گئی تھی۔ ابوذر سلمان نیازی کا خیر مقدم بولڈ فیصلہ قرار دیا، کہا اب ہمیں تحائف سے متعلق ساری رپورٹ جاری کی جائے گی۔ PTI کی کامیاب معاشی پالیسی کی ایک اور مثال، اپریل، مئی اور جون میں ٹیکسوں کی کمی کے باوجود ریکارڈ وصولیاں۔ FBR نے مالی سال 2021-22 میں 29.1% اضافے سے 6 کھرب 12 ارب 50 کروڑ روپے ریونیو اکٹھا کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 6 کھرب 10 کروڑ ریونیو کا ہدف رکھا تھا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آخری سہ ماہی میں محنت کر کے سابقہ دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیا، ہدف پورا کرنے کے لیے کسی قسم کا ایڈوانس ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ روسی خام تیل سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی تیاری ممکن ہے۔ 13 قسم کے کروڈ آئل کو پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ 4 ریفائنریز نے پیٹرولیم ڈویژن کو بتا دیا۔ پاک عرب، NRL، PRL اور بائیکو نے خط کے جواب میں لکھا روس سے خام تیل درآمد کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے معاہدے متاثر نہیں ہوں گے۔ روس سے خام تیل 22 دن میں کراچی پورٹ پہنچے گا۔ ملک میں کورونا کے 694 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.9% ریکارڈ۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی عید الاضحیٰ کے دوران ماسک کا استعمال کرنے کی اپیل، گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے بھی اجتناب کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کورونا ٹیسٹنگ بڑھانے کی ہدایت۔ کورونا ٹاسک فورس اجلاس کا ہاتھ ملانے پر پابندی لگانے کا فیصلہ، کہا عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ ملک میں بادلوں کی انٹری، کئی شہروں میں بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار۔ مری، گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی اور مانسہرہ میں بھی برسات۔ کوہلو میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، متعدد مکانات گر گئے، سڑکیں بہہ گئیں، بجلی کے پول اکھڑ گئے۔ حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ کراچی میں آج سے تیز بارشوں کا امکان، ہیوی اسپیل اتوار کی صبح شروع ہونے کی توقع، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ سمندر میں طغیانی کے سبب ماہی گیروں کو محتاط رہنے کی بھی ہدایت۔
عمران خان لیے جی اٹھ میں نے رکھا ہوا ہے جی یہ ادھر آئے تو اس کو میں فری دے دوں گا, اس کی حکومت آ جائے تو لاکھ باری لڈی بھی پاؤں گا. محسن وال میں جانوروں کے بیوپاری کا عمران خان کے لیے اونٹ کے تحفے کا اعلان. کہا عمران خان کی حکومت آ گئی تو بھنگڑے بھی ڈالوں گا. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. بیوپاریوں کے نخرے اور جانوروں کی قیمتیں آسمان پر. بھاؤتاؤ اور بحث و تکرار جاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.